अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहां शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्ला मोहम्मद हसन अखन सरपरस्त रियासत वज़रा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर माविन रियासत वज़रा, मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद सरपरस्त वजारत दिफा, अलहाज मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी सरपरस्त वजारत दाखिला। तालिबान की नई हुकूमत की तश्कील का ऐलान। मोहम्मद हसन अखून अफगानिस्तान की अबूरी वजीर आजम होंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अब्दुल सलाम हनफी अबूरी नायब वजीर आजम मुकर्रर। मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद वजीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला, मौलवी अमीर खान मुत्तकी वजीर खारजा होंगे। मुल्ला हिदायतुल्लाह वजीर खजाना और मुल्ला खैरुल्लाह वजीर इत्तलात मुकर्रर। ज़बीउल्लाह मुजाहिद नायब वजीर इत्तलात, कारी फसीउद्दीन चीफ ऑफ स्टाफ, मुल्ला अब्दुल हक इंटेलिजेंस चीफ होंगे। नूर मोहम्मद साकिब वजारत हज और औक़ाफ, अब्दुल हकीम शरई वजीर कानून मुकर्रर। अफगानिस्तान में मुदाखलत का भारतीय प्रोपेगेंडा अब मुस्तरद। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अपनी आजादी के लिए तकरीबन पूरी दुनिया से जंग लड़ी, कोई साबित नहीं कर सकता हमारे इक़दामात से पाकिस्तान को फायदा हुआ। पाकिस्तान की मुदाखलत से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा 20 साल से चल रहा है। हमारे मामलात में पाकिस्तान समेत किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं। पंजशेर ऑपरेशन से मुताल्लिक भी भारतीय प्रोपेगेंडा झूठा है। आजादी से मुताल्लिक हालिया मुजाहिरा कानूनी नहीं। ऐसे मुजाहिरे होने लगेंगे तो क़याम अमन को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को मुजाहिरों को कंट्रोल करने का तजर्बा नहीं। मुजाहिरे होते रहे तो मामलात खराब होंगे। सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो अभी गवर्नमेंट नहीं चलने दे। और यही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जुल्म किया इस मुल्क पे। एनआरओ दे दिए ताकतवर को। खुशहाली आ ही नहीं सकती जब तक आपने रूल ऑफ लॉ ना हो। माजी में एनआरओ देकर बहुत बड़ा जुल्म किया गया। अब ये सब इकट्ठे होकर कहते हैं एनआरओ दे वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, कमजोर को इंसाफ फराहम करना है। इंसाफ न मिलने पर मुआशरे में कब्जा ग्रुप परवान चढ़ते हैं। इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत अदलिया के साथ भरपूर ताउन करेगी। बांग्लादेश और भारत आगे निकल गए। कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से हम पीछे रह गए। सिलेक्टेड हुक्मरान आप पे आज मुसल्लत हैं। उन्होंने आपके वोट पे डाका मारा है, जेब पे डाका मारा है, पेट पे डाका मारा है। नाअहल हुक्मरानों ने अवाम के वोट, जेब और पेट पर डाका मारा, अवाम को लावारिस छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुनियापुर बाईपास चौक पर खिताब। कहा, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नून लीग पर भी तीरंदाजी। कहा, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का इस्तीफा लेना था लेकिन हमारे ही इस्तीफे की बात शुरू हो गई। शहबाज शरीफ को सारे फार्मूले का इल्म है मगर उनकी अपनी पार्टी मुखालिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जिनसे आरटीएस नहीं चला वो ईवीएम चलाने की बात कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात के हामी हैं लेकिन यकतरफा फैसला कबूल नहीं। 3 साल हो गए एनआरओ की रट खत्म न हुई। मरीम औरंगजेब का वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, माफिया आग के एनआरओ के नतीजे में महफूज है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों के शिकंजे से निकलेगा। शहबाज गिल का जवाब। कहते हैं, एनआरओ की भीख मांगने वाले रुसवा हुए। जरदारी और मौलाना के पैर पड़ने वाले हुकूमत को धमकाने की औकात नहीं रखते। खुशामदियों का वावेला जारी रहेगा। कभी नवाज शरीफ के मुंह से, कभी जरदारी साहब के मुंह से ये सुना हो कि वो इलेक्शन में इस्लाहात चाहते हैं। धांधली के बगैर ये लोग इलेक्शन नहीं जीते पाकिस्तान में। नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबी सिस्टम बदलने में दिलचस्पी नहीं रखते। बदतरीन धांधली हो तो ही मरियम बिलावल वजीर आजम बन सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, इनसे ज्यादा गैर संजीदा और नालायक ऑपोजिशन किसी हुकूमत को नहीं मिली।
ان کی سیاست یہی ہے کہ صرف عدالتوں سے تاریخیں ملتی رہیں۔ کابینہ نے زمینوں کے حصول اور الاٹمنٹ پر ذیلی کمیٹی قائم کر دی۔ 9 ستمبر کو برطانیہ سے آنے والے چارٹرڈ طیارے کی پاکستان لینڈنگ کی منظوری روک دی۔ وفاقی کابینہ نے الیکشن کمیشن کے 4 ممبران کی تعیناتی سمیت کئی تقرریوں کی بھی منظوری دی۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح تقرریاں اور تبادلے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کور کمانڈر راولپنڈی تعینات، لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر کور کمانڈر ملتان تعینات، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس چیف آف جنرل اسٹاف تعینات، لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم DG جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز تعینات۔ بات سپریم کورٹ تک جائے گی۔ یہ معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ ایک شخص جو آپ کے قبضے میں ہے اس کو آپ سینکشن دینا چاہتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ کیا پاکستان میں اہل لوگ نہیں ہیں؟ چیئرمین نیب کی توسیع کا معاملہ سپریم کورٹ جائے گا۔ جو شخص آپ کے قبضے میں ہے اسے توسیع دینا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نیب کا واحد مقصد سیاستدانوں کو توڑنا اور دبانا ہے۔ صحافی نے سوال کیا چیئرمین نیب کو آپ نے لگایا تھا تو آپ نے کیا دیکھا تھا؟ شاہد خاقان بولے ہم نے سی وی دیکھی تھی کہ جج ہیں۔ پنجشیر جنگ میں پاکستان کے شامل ہونے کا پہلا ثبوت، بڑی خبر۔ رپورٹس کے مطابق پاکستانی ایئر فورس نے پنجشیر میں یہ ہوائی حملہ کیا ہے۔ بھارتی اور پاکستان مخالف افغان صحافیوں کی احمقانہ حرکتیں۔ افغان صحافی نے عامر لیاقت کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کرنل عابد قرار دیا۔ یہ بھی کہا پاکستانی کمانڈو پنجشیر میں مارا گیا۔ بھارت کے بڑے بڑے ٹی وی چینل جعلی تصویریں اور ویڈیو لے آئے، پنجشیر میں پاکستانی طیارے دکھائے، ویڈیوز امریکہ، برطانیہ، یہاں تک کہ ویڈیو گیمز کی نکلیں۔ مشیر قومی سلامتی مودود یوسف نے کہا فاشسٹ مودی حکومت کی جعلی نیوز انڈسٹری پھر جھوٹ بیچتے پکڑی گئی۔ دنیا بھارت کی عدم استحکام پھیلانے والی پالیسیوں کو نظر انداز نہ کرے، ایسا کیا تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ مصباح اور وقار یونس کے بعد بابر اعظم بھی ناراض، جو کھلاڑی مانگے تھے نہیں ملے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سلیکشن پر کپتان بابر اعظم کو تحفظات، اعظم خان اور سہیب مقصود کے انتخاب پر ناراض۔ عثمان قادر، فخر زمان اور شرجیل خان کو شامل کرانے کے خواہش مند تھے۔ رمیز راجہ نے اسکواڈ میں تبدیلی کروائی۔ رمیز راجہ نے کپتان بابر اعظم کو بے خوف ہو کر قیادت کا مشورہ دیا۔ متوقع چیئرمین PCB نے کپتان بابر اعظم اور کھلاڑیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ عبوری کوچ ثقلین مشتاق ٹیم کی سلیکشن سے مطمئن، کہا ٹیم اچھا کھیلے یا برا ذمہ داری لوں گا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید کا مستعفی بولنگ کوچ وقار یونس کو مشورہ، کہا پہلے کوچنگ سیکھیں پھر تبصرے کریں۔ یہ پنجاب کی جناب اتھارٹی ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا ٹائم کے لیے لگائیں، آئین اور قانون اس کے راستے میں کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ اگر تو آئین اور قانون کی وائلیشن ہوئی ہو تو آپ کا سوال بنتا ہے، اور جناب ہمارا بھی ایک جناب ڈیفینسو ہو کے اس کے اوپر جواب دینا بنتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ IG پنجاب اور چیف سیکرٹری ایک بار پھر تبدیل، راؤ سردار IG اور کامران علی افضل چیف سیکرٹری پنجاب تعینات۔ انعام غنی کو IG ریلوے اور جواد رفیق ملک کو وفاقی سیکرٹری انڈسٹریز تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، پنجاب میں 3 سال میں 6 IG اور 4 چیف سیکرٹری تبدیل ہو چکے۔ فیاض چوہان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے جتنے وقت کے لیے IG لگائیں۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی تنقید، کہا پنجاب بیوروکریسی میں تبدیلیاں لا کر ناقص گورننس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ 5واں چیف سیکرٹری اور 7واں IG انتظامی مشینری کو مذاق بنا رکھا ہے۔ میڈیا پر جب بھی پابندیاں لگیں نتائج ملک کو بھگتنا پڑے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جاوید لطیف کہتے ہیں آئین و قانون میں کام کرنے والوں کو میڈیا سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیا کنٹرول اتھارٹی بل قائمہ کمیٹی سے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ خواجہ سعد رفیق بولے میڈیا ڈیولپمنٹ نہیں، میڈیا کنٹرول اتھارٹی ہے۔ پاکستان کے لوگ آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے صحافتی تنظیموں اور نمائندگان کی ملاقات، پی بی اے، اے پی این ایس، سی پی این ای، پی ایف یو جے اور دیگر شامل۔ پرویز الہی نے کہا، میڈیا کی آزادی پر قدغن لگانا ہمارے مفاد میں نہیں، میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی متنازع بل ہے، نظر ثانی کی جائے۔ لگتا نہیں وزیر اعظم ایسے متنازع بل کی منظوری دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے ڈوسالی میں کلیئرنس آپریشن، دیسی ساختہ بارودی سرنگ پھٹنے سے 2 جوان شہید، شہداء میں سپاہی ضیاء اکرم اور مصور خان شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، فرار ہوتے ایک دہشت گرد مارا گیا۔ پاک فوج کا علاقے کا محاصرہ، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ وطن عزیز کے دفاع کے عزم کی تجدید، ملک بھر میں یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے۔ شہید پائلٹ راشد منہاس کی قبر پر چاک چوبند دستے کی سلامی، ایئر چیف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ کشمیری بہن بھائیوں کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی مدد کی مکمل یقین دہانی کروائی۔ کہتے ہیں پاک فضائیہ خطے کی بدلتی صورتحال سے باخبر ہے، پاکستان کی سالمیت، وقار کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ جو بینچ باج اور 2 ٹکس کا استعمال تھا، اس کی تھوڑی ارینجمنٹ چینج کی اور ڈائریکٹ رستے بھی پاس ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے ایز پر پلان جو ہے وہ یہ کام سکسیسفل ہوا۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو نکال لیا گیا۔ جہاز نکالنے کے آپریشن میں 2 کرین باج اور 2 ٹگز نے حصہ لیا۔ جہاز کو نکالنے کے لیے متعدد کوششیں کی گئیں جو ناکام رہیں۔ معاون خصوصی محمود مولوی کہتے ہیں اب جہاز تحویل میں لے کر کارروائی شروع کریں گے۔ کراچی میں چوری اور لوٹ مار کا بازار گرم، جرائم کے گزشتہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ رواں سال اسٹریٹ کرائم وارداتیں 50,000 سے تجاوز کر گئیں۔ پولیس نے بتایا 8 ماہ کے دوران لوٹ مار کے دوران 54 افراد قتل اور 450 زخمی کر دیے گئے۔ 34,181 موٹر سائیکلوں اور 1,268 گاڑیاں چوری اور چھینی گئیں۔ 14,578 شہری موبائل فون سے محروم کیے گئے۔ کراچی فیکٹری میں آگ، ملزم ججوں کے لیے مختص راستے سے فرار۔ مہران ٹاؤن فیکٹری کے مالکان اور مینیجر کی ضمانت مسترد۔ مکان مالک طارق فیصل پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔ فیکٹری مالک حسن مہتا اور مینیجر عمران کو گرفتار کر لیا گیا۔ مظفر گڑھ کی خاتون سب انسپکٹر پر تشدد ثابت ہو گیا۔ طبی رپورٹ کے مطابق ماتھے، ہونٹ اور انگوٹھے پر زخم کے نشانات ہیں۔ خاتون سب انسپکٹر 5 ماہ کی حاملہ ہیں۔ زیادتی کی تصدیق کے لیے نمونے بھجوانے کی سفارش۔ فیصل آباد میں زیادتی کا جھوٹا مقدمہ، خاتون ساتھیوں سمیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق خاتون نے زمیندار پر زیادتی کا الزام لگایا، 5 لاکھ طلب کیے۔ میڈیکل میں زیادتی ثابت نہ ہوئی، نام، پتہ اور آئی ڈی کارڈ بھی جعلی نکلا۔ کراچی میں اس کے اثرات پرسوں سے ہیں۔ امید ہے کہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں پھر بارش ہوگی اچھی، وہ 2 سے 3 دن پہ ایک طرح سے محیط ہوگا۔ کراچی میں بارش کا نیا اسپیل 9 ستمبر سے پھر رنگ دکھائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں نئے سسٹم کے اثرات 2 دن بعد آئیں گے۔ راولپنڈی میں بھی بادل برس پڑے، گرد و نواح میں موسلادھار بارش۔ نئی ٹیکنالوجی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ وہ بجلی کم استعمال کرے گی لیکن ڈیوٹی پوری دے گی۔ جو بجلی کا استعمال ہوگا وہ تقریباً 40 سے 60% کم ہو جائے گا۔ بھاری بجلی بلوں سے پریشان عوام کے لیے خوشخبری، وفاقی وزیر شبلی فراز نے بجلی بلز میں 60% تک کمی کی نوید سنا دی۔ کہا کم بجلی پر چلنے والے پنکھے اور پانی کی موٹریں بنا رہے ہیں۔
ملک بھر میں کورونا کے مزید 98 مریض انتقال کر گئے. 3,316 نئے کیس رپورٹ ہوئے. پنجاب میں ویکسینیشن کے بغیر ورکر صنعتی اداروں میں کام نہیں کر سکیں گے. محکمہ محنت پنجاب کا مراسلہ. کابل کے سکھ طالبان کی آمد کے بعد بھی پرسکون. مذہبی رسومات اور کاروبار کا سلسلہ جاری. کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے. طالبان کے اقتدار کے بعد افغانستان کی جامعات میں دوبارہ تعلیم کا آغاز. مخلوط تعلیم کے ساتھ طلبہ اور طالبات کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا. جس طرح اس کمبر کو اعتماد ہے مجھ پر، میرے وجود پر اور میری ذات پر، تو کیا مجھ کو میرے اللہ پر نہیں ہو سکتا؟ اردو کے معروف ادیب، افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور داستان گو اشفاق احمد کو بچھڑے 17 برس بیت گئے. اشفاق احمد کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. میں نے خود گجرانوالہ میں اپنا سیکٹر تیار کروایا اور نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. میں نے ادھر محنت کی. میرے بھی 16 سال لگ گئے اس میڈل کے لیے. مجھے بھی میرا ایک خواب بن گیا تھا کہ میں نے یہ جھنڈا میں نے لہرانا ادھر، اور الحمدللہ آج وہ دن آ گیا. 16 سال کے بعد میں نے وہ میڈل جیت لیا. دن دیکھا نہ رات، محنت کی 16 سال. یہ ہے کہانی پیرالمپکس میں گولڈ میڈل لانے والے حیدر علی کی. کہتے ہیں ٹوکیو میں سبز ہلالی جھنڈا لہرانے کا خواب پورا ہو گیا. ARY نیوز کے مارننگ شو باخبر سویرا میں گفتگو. چاند پر گئے تو کیسے لگائیں گے فیشن کو 4 چاند. برلن فیشن ویک میں ڈیزائنرز نے کر دی مشکل آسان. سرمئی اور سیاہ رنگ کے چمکتے دمکتے ملبوسات چھائے رہے. آرٹ کی دنیا میں ویلن کی آمد. ایکشن کرائم فلم امریکن نائٹ کا ٹریلر جاری. سنسنی خیز فلم 22 اکتوبر کو پردے پر تہلکہ مچائے گی. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2125 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 212 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے.